अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम असांजो मुस्तक़बिल सां गॾु आऊं आहियां इम्तियाज़ लॻाई। नाज़रीन, असीं ॾिसंदा आहियूं त असांखे ज़िंदगीअ में तरक़ी कीअं करणी आहे, पर मुख़्तलिफ़ माण्हू न सिर्फ़ु पंहिंजी ज़िंदगीअ खे सुधारीनि था, पर ॿियनि खे बि ट्रेन कनि था त उन्हनि खे कीअं पंहिंजी ज़िंदगी खे सुधारणु घुरिजे। वेरी शॉर्टली आऊं पंहिंजनि महिमाननि सां ज़रूरु वधणु चाहींदुसि। असांजे पैनल में मौजूदु आहिनि नौरीन अंसारी, पाण न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जूं माहिर आहिनि, एजुकेशनिस्ट चई सघूं था, पर हूअं अगरि चइजे त ट्रेनर आहिनि। आऊं तहे दिल से बलिकार करें तो नौरीन अंसारी, आपको वेलकम करता हूँ। वालेकुम सलाम, यू वेलकम। उन खां पोइ नाज़रीन हिकिड़ो ॿियो सिटीज़न जंहिंखे पाण एजुकेशनिस्ट, जंहिंखे पाण लेक्चरर चई सघूं था, दोस्त असां सां गॾु आहे पैनल में। पाण एजुकेशनिस्ट आहिनि ऐं यंग मोटिवेटर आहिनि। हू करियर काउंसलिंग ऐं फ्यूचर प्लानिंग ते ॻाल्हाईंदा आहिनि। ऐं उन्हनि खे बि पंहिंजे प्रोग्राम में तहे दिल से बलिकार करियां थो। असां सां गॾु मौजूद आहिनि ज़ीशान अंसारी साहब। सर, मैं आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू। नौरीन साहिबा, मैं समझता हूँ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में कॉर्पोरेट सेक्टर में जितने भी लोग काम करते हैं वो 50 या 70 का रेशो कह सकते हैं कि उनको पता होगा, लेकिन यंग जनरेशन को इस बारे में नहीं पता। आपका क्योंकि प्रोफेशन है, और मैं समझता हूँ इस न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें जिसको हम इम्प्रूव भी कर सकते हैं, फाइंड आउट भी कर सकते हैं कौन से लैक्स हैं। इसको शॉर्टली प्लीज़ डिफ़ाइन कीजिएगा, ये है क्या, किस तरह से काम करता है और हमारी ज़िंदगी में कितना मुफीद साबित होता है, प्लीज़। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को अगर हम समझना चाहें बाय डेफिनेशन, it is a process, it is a structured concept, it's a collection I would say of the best tools and techniques जिनसे आप जो हैं वो अपने goals की तरफ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ सकते हैं with a lot of clarity in your mind. Because neuro linguistic programming is all about कि nervous system में हम senses के through जो information रिसीव करते हैं अपने जहन में, like we can see things, we can hear things, हम अपने जहन में कुछ मायने बनाते हैं और वो मायने कभी कभी हमारे लिए फैज़ वाले होते हैं, हमें मोटिवेट कर देते हैं, कभी कभी वो हमें सबोटाज कर देते हैं। हम अपने दिमाग में ही लिमिटिंग बिलीफ्स बना लेते हैं और अपने गोल्स की जानिब जो है वो नहीं बढ़ पाते। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग वो क्लैरिटी हमें देता है कि हाउ एग्जैक्टली कैन आई क्रिएट बेटर मीनिंग इन माई माइंड एंड आई कैन एक्सेल टुवर्ड्स माई गोल्स बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड आई मॉडल दैट एक्सीलेंस एंड आई मूव अहेड टुवर्ड्स माई गोल्स। ठीक है। अच्छा, इस वक्त एनएलपी पे काम हो रहा है, होना चाहिए, यंगस्टर्स को इस बारे में कुछ पता है? ग्लोबली बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। इफ़ आई कैन टॉक अबाउट, देयर इज़ NLP सोसाइटी, देयर इज़ American Board of Neuro Linguistic Programming extensively working on it. पाकिस्तान में there are a few providers who are providing it. However, awareness इसकी अभी भी कम है, because if we can talk about really developing ourselves, और हम यंगस्टर्स की अगर बात करें तो वी डू हैव अ लॉट ऑफ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट कि हमें बहुत क्लैरिटी चाहिए कि हमारा जो यूथ है वो एक्सप्लॉइट होने के बजाय आगे कैसे बढ़े। उसको क्लैरिटी है कि कहाँ जाना है, बिकॉज लेट्स बी वेरी फेयर अबाउट इट, करियर काउंसलिंग जो एग्जैक्ट मायने में होनी चाहिए शायद हमारे यूथ के पास वो क्लैरिटी नहीं है। अगर क्लैरिटी आना शुरू हो जाए तो दे कैन परहैप्स एक्सेल टुवर्ड्स देयर गोल्स एंड NLP इंडीड यस it can provide a lot of clarity for them. Right. अच्छा ज़ीशान साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। इमोशनल इंटेलिजेंस ये क्या है? और मैं समझता हूँ इमोशनल इंटेलिजेंस भी जिस तरीके से NLP हमारी ज़िंदगी में बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, इसी तरीके से ये चीज़ भी ऐसी, क्या कहेंगे, ये है क्या, किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी में इससे फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए, इंटेलिजेंस का वर्ड तो हम सब जानते ही हैं, ज़हानत को कहते हैं, और उसकी जो तारीफ़ है वो ये की जाती है कि आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है। अब उसके टेस्ट होते हैं, इदारों में होते हैं, जॉब्स के लिए भी होते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि आपकी अपने जज्बात जो आपके अपने हैं और उन लोगों के जिनके साथ आप काम करते हैं, उनको समझने की जो सलाहियत है उसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। अब आप इस बात को जानते ही होंगे कि बहुत से हालात में ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं, मैं चूँकि टीचर हूँ, तो जब वो जॉब लाइफ में जाते हैं तो उनको एकदम एक शॉक लगता है और वो अपने इमोशंस को और उन लोगों के इमोशंस उनके साथ काम कर रहे हो तो उनको समझ नहीं पाते, घबराहट का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं या जॉब छोड़ देते हैं। तो अब इस पे भी बहुत काम हो रहा है इंटरनेशनली, जैसे नौरीन साहबा ने फरमाया NLP पे काम हो रहा है, इंटरनेशनली इमोशनल इंटेलिजेंस में भी काम हो रहा है। उसकी ट्रेनिंग कराई जाती है बाकायदा कि किस तरह आपने, मिसाल के तौर पे, अगर कोई ऐसा वाक़या हो गया है जिससे आपको धचका लगा है,
کوئی سیٹ بیک ہو گیا ہے, کسی آپ نے ٹیسٹ دیا آپ نہیں کلیئر کر سکے, تو کیا آپ کے جذبات اتنے مضبوط ہیں کہ اس دھچکے کو یا اس شوق کو آپ برداشت کر سکیں اور ہنسی خوشی ایک نئے ٹارگیٹ کی طرف چل پڑیں؟ تو جاب لائف میں اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہو گیا ہے, کیونکہ ہر وقت آپ کو پتہ ہے حالات ایک جیسے تو ہوتے نہیں ہیں, بالکل صحیح, حالات خراب بھی ہو جاتے ہیں, ٹارگیٹس مس ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ کو ضروری نہیں کہ آپ کے پاس خالی ڈگری بھی ہو, آپ کے پاس جذبات کو اور غصے کو کنٹرول کرنے کی بھی بڑی اچھی صلاحیت ہونی چاہیے. یہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس. بالکل صحیح. اچھا مس نورین, انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ینگسٹرس کی خاص طور پہ ہم بات کریں تو فیلئر اگر زندگی میں آ جاتا ہے تو وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, اپنے ہدف کو, اپنے مقصد کو, اپنی منزل کو بھول جاتے ہیں اور وہ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ جذبات اگر ان کے کنٹرول میں ہیں, وہ اپنے اوپر اتنا یقین اور اعتماد رکھتے ہیں تو وہ آگے بڑھیں گے. اچھا, اس چیز میں اگر کوئی بندہ لیک کر رہا ہے تو کس طریقے سے اپنے آپ کو کانفیڈنٹ رکھنا چاہیے, موٹیویٹڈ رکھنا چاہیے؟ اگر فیلئر ہو بھی چکا ہے, بجائے اس کے کہ وہ فیلئر سمجھیں, اس کو لرننگ سمجھ کے وہ اپنی منزل کی طرف دوبارہ اٹھیں اور جائیں. آپ نے جواب خود ہی دے دیا ہے ویسے تو. ہاؤ ایور ایشو یہ ہو جاتا ہے کہ جیسے ہی ایک سیٹ بیک آتا ہے, ہم اگر فیل ہو بھی جاتے ہیں, معاشرے نے شاید ایسی حقیقت ہمارے آس پاس بنائی ہوئی ہے کہ اگر ایک انسان منہ کے بل گرتا ہے اور فیلئر اچیو کرتا ہے تو وہ واپس اٹھنے میں اس کو جو ہے وہ خاصی پرابلم ہوتی ہے, دقت ہوتی ہے. اس مومنٹ میں بڑا ضروری ہے کہ انسان یہ سوچے کہ واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ رائٹ ناؤ, میں کس سچویشن میں ہوں اور میں اس سے باہر کیسے نکل سکتا ہوں. اور اگر سیٹ بیک ہو بھی گیا ہے تو ہاؤ کین پرہیپس آئی کین ورک فار فیوچر. اب یہی بات ہے کہ ڈپریشن میں اگر ہم چلے جائیں یا ہم فیلئر اچیو کرتے ہیں اگر, تو فیز انسان کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے آئی ایم ناٹ گڈ انف. انسان یہ نہیں سوچتا کہ یار میں صرف اس مومنٹ میں, اس ایکسپیرینس میں نے جو ہے وہ لیک کیا ہے, آگے میں نے کیا کرنا ہے, میری زندگی یہاں ختم نہیں ہو گئی, ابھی زندگی باقی ہے. بالکل صحیح. تو اگلے فیوچر کے لیے کس طریقے سے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے, ہاؤ کین آئی پریپیئر مائی سیلف فار فیوچر. آئی تھنک ہر انسان کو اپنے آپ سے یہ پوچھنے کی بڑی ضرورت ہے, کیونکہ جیسے سر نے کہا کہ ڈپریشن اگر ہو جاتا ہے, وہ اگر سیٹ بیک آ گیا, گھبراہٹ کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں ایموشنز اگر آئی وڈ سے ایلیویٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے برعکس اگر بخار یا نزلہ اگر ہو گیا یا آپ کو چوٹ لگ گئی ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے دوائی لگوا لیں گے. لیکن اگر ذہنی طور پر کچھ امپیکٹ ہو گیا ہے اور وہ نیگیٹو ہے, اب ذہن میں جو ہے وہ نیگیٹیوٹی ہے, تو ہم وہاں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے اور ہم شاید بڑے ریئیکٹیو ہیں اپنی اپروچ میں کہ خرابی ہوگی تو میں بھاگوں گا. ہم پرو ایکٹیولی نہیں چلتے. پرو ایکٹیولی اگر ہم اپنے آپ کو مضبوطی سے تھامے رہیں, اپنی قوت ارادی اور اپنی کانفیڈنس کے اوپر کام کر کر رکھیں اور پھر آگے بڑھیں, تو آئی ایم پریٹی سرٹن اینڈ دا اسکول آف تھاٹ دیٹ آئی کم فرام, لائف ایسی ہے کہ سیٹ بیکس آئیں گے, آپ کتنے مضبوط ہیں کہ آپ جلدی سے واپس جو ہے اپنے آپ کو ریوائیو کریں اور آگے بڑھیں. بالکل صحیح. آپ کی اس ڈسکشن سے ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن, مجھے کروس کوسچن سمجھ میں آ رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں ضرورت ہے, اپنے آپ کو کیسے ہم پہچان سکتے ہیں, جاننے کی کتنی ضرورت ہے, کس طریقے سے جان سکتے ہیں کہ یار میرے اندر یہ فلاز ہیں, ڈراپ بیکس ہیں, لیکس ہیں, کون سی چیزیں کر سکتا ہوں, کہاں پہ میرے فیلئرز ہیں, کس طریقے سے؟ بہت کم لوگ ہیں شاید میرے نیٹ ورک میں, جتنا میں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ انسان اپنی خامیاں خود تلاش کر لے. بہترین ان پٹ آپ کو اپنی خوبیوں یا خامیوں کے اوپر دوسروں سے مل سکتا ہے. اینڈ آئی ایم سم ون ہو ریئلی پریچز دس تھنگ اینڈ آئی پریکٹس اٹ ود مائی سیلف ایز ویل کہ فیڈ بیک ایک ایسی پرائزڈ انفارمیشن ہے جو اگر آپ کو مل جائے کسی اور شخص سے, آپ اپنا کام بہترین کر سکتے ہیں. صحیح. بس ایشو یہ ہے کہ فیڈ بیک جب ہمیں ملتی ہے تو ہم اس کو پروسیس نہیں کر پاتے, کیونکہ کمیونیکیشن کا بھی چیلنج ہے. اچھا, کبھی کبھار آنیسٹلی ملتا بھی نہیں ہے, بیکاز اگر میں نے گھر میں ہی فیڈ بیک مانگ لی اچھی ملے گی, یا اگر ایسے شخص سے مانگ لی جس نے بالکل کرٹیکلی مجھے بتا دیا تو شاید میرے دل کو بری لگ جائے, اس کا پھر میں نے کوئی استعمال نہیں کیا. ہاؤ ایور اچھی فیڈ بیک وہی ہے جو آپ کو ایریاز آف امپروومنٹ بتائیں اور جس سے آپ اپنا کام مزید پرفیکٹ کر سکیں, آپ اپنے بارے میں مزید جان سکیں کہ میں جس لیے ہوں, میری جو رسپانسبلٹی ہے میں اس کو اچھے سے کر رہا ہوں یا نہیں. اور یہ وہی شخص بتا سکتا ہے آپ کو جو ریسیونگ اینڈ پہ ہے اور آپ کے ساتھ ایموشنلی ایسوسیٹڈ نہ ہو. بالکل صحیح نورین صاحبہ. ناظرین ونجو نہ کہنا رہ جو اساں سا گڈ ملوں تھا ایک شارٹ کمرشل بریک اپ ہے.
वेलकम बैक नाज़रीन, हिकिड़ी नई शइ खां पोइ अव्हां जी खिदमत में हाज़िर आहियूं। सर ज़ीशान, मिस नौरीन ने बड़ी अच्छी बातें की हैं और मैं समझता हूँ ये सारी जो हैं बातें टूवर्ड्स यंगस्टर्स हैं, क्योंकि हम ग्रोइंग एज होती है और वहाँ पे फीडबैक का होना बहुत लाजिम मलजूम होता है। बहुत ज़्यादा जज्बाती भी होते हैं यंगस्टर्स एज़ कम्पेयर टू ओल्ड सिटीज़न या सीनियर सिटीज़न्स के। तो आप क्या समझते हैं, आप कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, यंगस्टर्स आपके पास पढ़ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा वो चीज़ों को नेगेटिव भी ले जाते हैं, कभी पॉजिटिव भी ले जाते हैं, लेकिन 70% रेशो ऐसा होता है कि वो अगर क्रिटिसिज्म भी हो रहा होता है तो वो उसको नेगेटिव लेते हैं जी। अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनैलिटीज़ सच को किस तरीके से मान सकते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को अकॉर्डिंगली किस तरीके से इन्हेंस कर सकते हैं, ग्रूम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, प्लीज़। देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो फिर असातिज़ा का और जो इदारे हैं उनका आता है। बच्चे तो बच्चे हैं, हम उन पे अगर तनकीद करेंगे तो वो थोड़ा सा ज़्यादती हो जाएगी। वो बहरहाल लर्निंग फेज़ में हैं, उनके जिस्मानी चेंजेस हो रही होती हैं, उनको अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं होता है। अब इसमें रोल आता है कि क्या जो असातिज़ा हैं, टीचर हैं या कॉलेज में जो दूसरा अमला है, क्या वो प्रोफेशनली ट्रेंड है कि नहीं है। आपके इल्म में ये होगा कि बाहर के ममालिक में, ख़ासकर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, ये जो फील्ड है तालीम की, ये बग़ैर ट्रेनिंग के और सर्टिफिकेशन के आप नहीं कर सकते हैं ज्वाइन। ठीक है। हमारी यहाँ अलमिया ये है कि बग़ैर ट्रेनिंग के या बग़ैर किसी प्रोफेशनल तालीम या ट्रेनिंग के आप इस फील्ड में आसानी से एंटर हो जाते हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी लेवल तक तो खैर है, चूँकि बच्चा मैच्योर हो चुका हुआ होता है, वो नौजवान का रूप धार चुका हुआ होता है। तो स्कूलों में अब अच्छी बात है, ये मैं आपको बताऊं, अब करियर काउंसलिंग शुरू हुई है और बच्चों की तालीम से बढ़ करके जो दूसरी उनकी तबीयत में जो रुझान, जिसको एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता है, या उनको मुख्तलिफ कोर्सेज ऑफ़र होते हैं। मिसाल के तौर पे रोबोटिक्स क्लब आजकल बड़ा शुरू हुआ है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के छोटे छोटे कोर्सेज शुरू किए हुए हैं। लैंग्वेजेस से मुझे याद आया, ये एक ऐसा शोबा है जिसमें बहुत काम की ज़रूरत है, चूँकि आपको पता है दुनिया एक अब ग्लोबल विलेज की शक्ल इख्तियार कर चुकी हुई है और जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो प्रेफर करते हैं कि उनकी लैंग्वेज में ही चीज़ हो। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ, जर्मनी में पिछले साल यानी सन 2022 में 4 लाख मुलाजमतें फालतू गई हैं। फालतू से मुराद ये कि निकली थी और उनको फिल करने के लिए कोई नहीं था। उस मुल्क में 60% जो है उनकी जो आबादी है वो एजड है और इमिग्रेशन में वो थोड़े से ज़रा सख्ती करते हैं। सही। तो क्या वो ममालिक जैसे हम लोग हैं जहाँ इतनी आबादी है और टैलेंट भी है, उनकी ज़बान सीख के वहाँ जाके नहीं काम कर सकते? बिल्कुल सही। तो जो आपने फरमाया ना कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, बस यही होना चाहिए कि स्कूलों में, कॉलेजों में ऐसे टेस्टिंग के मौके बना दें जहां बच्चा जाए, टेस्ट दे, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, नौरीन इस पर अच्छी बात कर सकेंगी, और उसके ज़रिए बच्चे को एक बाकायदा टेस्ट की शक्ल में रिपोर्ट दी जाए कि बेटा तुम्हारी ये कमज़ोरियां हैं और तुम्हारे ये ताकतवर पॉइंट्स हैं। तो वो बच्चा उसको आराम से एक्सेप्ट भी कर लेगा, बजाय से कि वो किसी की झड़कियाँ खाए या किसी से उलझे। तो उसको ज़रा साइंटिफिक तरीके से थोड़ा सा एक शक्ल दे करके, और वो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जिसको कहते हैं, तमाम इदारों में होती है, बड़े इदारों में होती है, आपको पता है ऐसा, PIA वगैरह में होती है और जो दूसरे दुनिया के इदारे हैं वहाँ होती है। तो उसको अगर राइज कर दिया जाए ना तो ये मामला बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। बिल्कुल सही। मिस नौरीन, मैंने थोड़ी देर पहले, मैं समझता हूँ यही सवाल किया था कि अपने आप को जानना, पेरेंट्स किस तरीके से अपने बच्चे को जान सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है हमारे सामने ही, वो एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, वो शरारतें भी कर रहे होते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ से हमें लगता है कि यार ये माइंडफुली मतलब बड़ा एक्टिव है, प्रोएक्टिव है, वो बनना कुछ चाहते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं नहीं आपने तो ये बनना है। इस चीज़ को कैसे देखती हैं? क्या ये ख़त्म होना चाहिए? फॉर एग्जांपल, सिंपल लफ्ज़ों में मैं बोलूँ, बच्चा इंजीनियर है, पेरेंट्स चाहते हैं डॉक्टर बन जाए, क्या कहेंगी, क्या इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे की लाइफ पे? देखिए, इस वक्त तो अगर हम अपनी रियलिटी की बात करें एज अ सोसाइटी, मोस्ट ऑफ आर ग्रोइंग लॉट, मोस्ट ऑफ देम वांट टू बिकम इन्फ्लुएंसर्स, टिकटॉक कंटेंट क्रिएटर्स, फ्रीलांसर्स। बात डॉक्टर और इंजीनियर से खासी आगे निकल गई है। बिल्कुल। तो
میں نے جتنا آبزرو کیا ہے, ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اصلاح کو ہم نے ابھی تک سمجھا نہیں ہے ٹھیک سے, اور اولاد وہی کرتی ہے جو وہ دیکھ رہی ہے ہوتے ہوئے گھر میں بھی. اب کیا چیز بہتر ہے, کیا چیز بہتر نہیں ہے, اولاد کے اوپر آپ صرف امپوز نہیں کر سکتے. بیکاز آئی ول بی ویری, ایک ایگزامپل سے اگر ہم بات کر لیں کہ بڑے ہوتے ہوئے اسٹوڈنٹ لاٹ جو ہے ہماری, انہیں یہی لگتا ہے کہ بھائی اساتذہ از سم تھنگ لائک they don't it's not inspiring for them to look up to the teachers or their own parents as well. وہ سمجھتے ہیں کہ یار مطلب کیا, وہ تو اور منحرف ہوئے ہوتے ہیں, بیکاز باہر کی دنیا, دوستوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک, تفریحی, چلنگ, یہ زیادہ جو ہے وہ انٹائسنگ ہوتی ہے ان کے لیے, زیادہ ان کو جو ہے وہ اپنی طرف کھینچتی ہے. اٹس آل اباؤٹ کہ ہم اولاد کو جو ایک انوائرمنٹ دے رہے ہیں وہ اس کے لیے کتنا اچھا ہے, اس کے لیے کتنا انجوائبل ہے, اس کو اچھا لگ بھی رہا ہے یا نہیں. بچہ بگڑ نہ جائے اس کے لیے ہم اس کو تنبیہ اس طرح سے کرتے ہیں, اس کو وہ ناگوار گزرتی ہے. اگر ہم اپنے اولاد کا انوائرمنٹ اتنا اچھا کر دیں کہ اس کو تسلی گھر پر ہی ہو, اعتبار گھر سے ہی ہو اس کو, نہ کہ باہر سے, تو آئی تھنک وی کین, ہم اپنا معاشرہ بھی سدھار سکتے ہیں, اور ہم اپنے ینگ لاٹ کو بتا سکتے ہیں بھائی ایگزیکٹلی جانا کہاں ہے. اور پیرنٹس اپنی, اگر میں بات کر سکوں کہ جو والدین ہوتے ہیں نا, وہ اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے اس حد تک ہی بات کر سکتے ہیں کہ دیکھو اگر تم میوزیشین بننا چاہتے ہو تو تم کماؤ گے کہاں سے, یا تم اگر ڈاکٹر بن جاؤ گے تو زیادہ بہتر ہے. اب اولاد کو اگر ڈرائنگ ہی نہیں آتی تو وہ ڈائیگرام کیسے بنائے گا, صحیح, یا اس کو خون دیکھ کے جو ٹینشن آ جاتا ہے تو وہ کس طریقے سے ڈاکٹر بنے گا. سو یہ دونوں نوعیتوں میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جیسا ذیشان صاحب نے بھی کہا کہ بچے تو بچے ہیں, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس شخص کا کیا رول ہے اس وقت, کیا انڈرسٹینڈنگ ہے, اور یہ آگے معاشرے میں کیا رول پلے کر سکتا ہے. کیونکہ صرف ڈاکٹر یا انجینئر نہیں ہے, انجینئر بھی کون سا, مشین بنائے گا یا پل, برجز بنائے گا, روڈز بنائے گا, کون سا والا انجینئر ہے. تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بڑھتے ہوئے انسان کی کیا ہے سمجھ بوجھ, اور اس حساب سے ہم اس کو معاشرے میں وہی جگہ بنا سکیں اس کی. انفارچونیٹلی ہمارے سوسائٹی میں, ہمارے ملک میں بہت زیادہ ایونیوز نہیں ہیں. الحمدللہ اللہ اللہ کر کے جو ہے اب ہم اسپورٹس میں کافی جو ہے وہ ایکسٹینسو ہوتے جا رہے ہیں. لیٹس سی ویئر دیٹ گوز, وہ انڈسٹری بھی ہماری ڈیولپ ہو رہی ہے. ہاؤ ایور وی ریئلی نیڈ ٹو ورک ایکسٹینسولی ود آور یوتھ سو دیٹ وی کین گیو دیم مور ایونیوز ٹو گرو. بالکل صحیح. ذیشان صاحب, مس نورین نے جو بھی باتیں کی ہیں میں سمجھتا ہوں یہ پیرنٹس اور چلڈرنس کے بٹوین تھی. جی, ایک بڑی مطلب مایوس کن بات ہے, کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ کریٹ ہو. بالکل بالکل. اور میں سمجھتا ہوں دیٹس دا سالڈ ریزن کہ چلڈرنس اور پیرنٹس ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھ نہیں سکتے, طبیعت کو سمجھ نہیں سکتے, فیوچر پلانس کو نہیں سمجھ. کمیونیکیشن گیپ کس طرح ختم ہو سکتا ہے, پیرنٹس چلڈرن کے بیچ میں اسٹرانگ ریلیشن شپ کیسے بلڈ ہو سکتا ہے, اور ایک دوسرے کی بات کو اچھے طریقے سے میننگ فل وے میں کیسے کنوے کیا جا سکتا ہے. یہ اتنا بڑا سوال ہے اور اتنا بڑا مسئلہ ہے, اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ساری دنیا میں ہے. اس کے ایک حل نہیں ہے, کئی اس کے حل ہیں. اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کر لیں تو کچھ چیزیں ہیں جن پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا بہت زیادہ. دیکھیں سب سے پہلے جو ہے نا, جو جنریشن گیپ جس کو ہم کہتے ہیں, یعنی والدین کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچے کن مراحل سے گزر رہے ہیں. جیسے بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر عجیب طرح کے پریشر پڑ رہے ہوتے ہیں. میں خود دیکھتا رہتا ہوں یہ بچوں کے ساتھ کہ بچوں کی جو وین ہوتی ہے جو صبح جس میں اسکول جاتے ہیں, اس تک میں بچوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ گھر آتے ہیں تو باقاعدہ اس کا اثر لے کر کے آتے ہیں. وہ جیسے غصے میں ہیں, چڑچڑے ہیں, اگر آپ ان سے پوچھیں کہ بیٹا یا بیٹی کیا معاملہ, تو وہ بتا نہیں سکیں گے آپ کو. تو یہ اس میں سمجھتا ہوں کہ جو ترقی یافتہ قوم ہے بڑا اچھا کام کیا انہوں نے سکھایا ہے کہ بچے سے بات کیسے کرنی ہے. جھڑکے نہیں, اس کو پیار کریں, اس کو اس طرح سے بات کریں کہ تمہیں کوئی پرابلم ہے تو بتاؤ, اور دھیمی آواز میں. باقاعدہ اس میں ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آواز کا آپ کا جو اتار چڑھاؤ ہے وہ کیسے ہوگا. تو اچھا, پھر وہی بچہ جب جوانی میں آ جاتا ہے تو ماں باپ
میں نے کئی دفعہ سنا ہے, بڑی ہنسی آتی ہے کہ والدین کہتے ہیں نہیں ہمارے تو تم ابھی بھی بچے ہی ہو, جبکہ وہ جوان ہو چکا ہوا ہے, اس کی ریکوائرمنٹس چینج ہو چکی ہیں. وہ ہو سکتا ہے اب اپنا گھر بسانے کے خیالات میں ہو یا کہیں دوسرے ملک جانے کے شفٹ کرنے کے چکر میں ہو, تو والدین اس کو نہیں سمجھ پاتے ہیں, تو پھر ان میں آپس میں تعلقات خراب ہوتے ہیں. تو کمیونیکیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ بچے کی جو چینجنگ نیڈز ہیں اس پہ نظر رکھی جائے. بچہ ہر ایج میں سیم نہیں ہوتا. بالکل صحیح. اور والدین کو یہ بات ریئلائز کرنی چاہیے. ایک اور میں حل اس میں دینا چاہوں گا جو شاید تھوڑا سخت لگے, لیکن ہم برادر ملک چین کو بہت اپنا دوست مانتے ہیں. کیا ہم نے ان سے یہ نہیں سیکھا کہ آبادی پہ بھی کنٹرول کرنا چاہیے؟ بچے زیادہ ہوں گے اور والدین کی عمر بڑھتی چلی جائے گی تو وہ تھک جائیں گے, وہ کیسے بچوں کو ٹائم دے سکیں گے؟ تو یہ چیز ہے, سننے میں سخت لگتی ہے, اور ہو سکتا ہے لوگ اس کو جذباتی اس میں لے لیں کہ تو اللہ کی دین ہے, اللہ کی بالکل دین ہے, لیکن اس پہ پھر کنٹرول بھی رکھنا پڑے گا. بالکل صحیح. تو وہ جو ایک ہمارے ملک میں کیمپین چلتی تھی بچے دو ہی اچھے, وہ غالباً بالکل ٹھیک ہے, ہونا چاہیے. آپ کی بات کو کنٹینیو کریں گے. ناظرین ونجو تو کہہ رہے جو اساں سے اگر ملوں تھا ایک شارٹ کمرشل بریک کھاں پہ. ویلکم بیک ناظرین. مس نورین, میں سمجھتا ہوں ملک کے اندر, دنیا میں, پوری دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو گروتھ نہ کرنا چاہتا ہو, سکسیسفل لائف اسپینڈ نہ کرنا چاہتا ہو, یا سکسیس اسٹوری کریٹ نہ کرنا چاہتا ہو. کیا سمجھتے ہیں بینگ اے ٹرینر, آپ کیا کہیں گے, گروتھ کے کون سے فیکٹرز ہیں, سکسیس کے کیا فیکٹرز ہیں؟ سکسیس کو سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ سکسیس کی ڈیفینیشن ہر انسان کی الگ ہو سکتی ہے. سکسیس فار ون پرسن کوڈ بی کہ بھائی میرے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ 9 فگرز ہونے چاہیے. کسی اور کی سکسیس کی ڈیفینیشن یہ ہو سکتی ہے کہ بھائی میں سکون سے اپنے گھر میں بیٹھوں, میرے پاس باغیچہ ہو, اس میں سبزیاں اگ رہی ہوں, میں نے خود ہی سبزی بھون کے کھا لینی ہے, چائے وائے پینی ہے, زندگی حسین ہے, سکسیس ہے. سو سکسیس کی ڈیفینیشن ہر ایک کے لیے الگ ہے. لیکن پھر بھی اگر ہم معاشرہ دیکھیں تو معاشرے میں پیسے کی بڑی قدر ہے, کیونکہ پیسے سے ہی ہر چیز خریدی جاتی ہے. پیسہ تعلیم کے لیے بڑا ضروری ہے, آگے بڑھنے کے لیے بھی بڑا ضروری ہے, ایسی ٹیکنالوجیکل ڈیوائسز خریدنے کے لیے بھی بڑا ضروری ہے جن سے آپ کا وقت بچتا ہے, اسپیڈ تیز ہوتی ہے زندگی میں, زندگی گزارنے کے لیے. سو سکسیس کی ڈیفینیشن معاشرے کے حساب سے دیکھی جائے تو وہ پیسہ ہے خاصی حد تک. اب اس میں مائنڈ سیٹ خاصے لوگوں کا یہ ہو گیا, جیسا کہ آپ نے مینشن کیا کہ جی کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو گرو نہ کرنا چاہتا ہو. یس انڈیڈ, خاصے لوگ ایسے ہیں جو پیسہ کمانا چاہتے ہیں, امیر ہونا چاہتے ہیں, لیکن امیر ہونے کی بھی ایک پروسیس ہے. کیا ہمیں پتہ ہے امیر کیسے ہوتے ہیں, یا امیر ہونے کی ہماری انٹینشن کیا ہے؟ امیر ہوں کیونکہ میں کوئی ذمہ داری اٹھاؤں معاشرے کی اور پھر میرے پاس پیسے بننا شروع ہو جائیں, یا میں امیر صرف اس لیے ہونا چاہتا ہوں کہ بھائی مجھے الارم کلاک سے نہ اٹھنا پڑے, مجھے محنت نہ کرنی پڑے. لیکن امیر ہونا بھی اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ہوا جاتا ہے امیر, امیر کون ہے, کیا ہم نے 3-4 امیر لوگوں سے بات کی ہے؟ کیونکہ as much as we can be specific about rich people, وہی لوگ جو ہیں وہ شاید الارم کلاک سے اٹھتے ہیں, ان کی مارننگ روٹین ہوتی ہے, وہ یا تو جم جائیں گے یا جاگ پر جائیں گے, ان کا پورا دن بہت بزی گزرتا ہے, سلیپ پیٹرن ان کا بڑا اسپیسیفک ہوتا ہے, وہ بڑے روٹین اورینٹڈ لوگ ہوتے ہیں, دے آر ایکچولی میکنگ اے ڈفرینس, اور تبھی شاید the entire ecosystem has favored them اور ان کے پاس شاید پیسے ہیں. we really need to be clear کہ سکسیس کو ہم سمجھ لیں, اور ہماری جو ڈیفینیشن ہے سکسیس کی, اگر وہی ڈیفینیشن سے کوئی آگے سکسیسفل ہے, ہم اس انسان کو آبزرو کرنا شروع کر دیں اور پھر وہ فیکٹرز آئیڈینٹیفائی کر کر اپلائی کریں اپنی زندگی پہ. دیٹ از ہاؤ آئی وڈ سے وی کین موو اہیڈ ٹوورڈ سکسیس. بالکل صحیح. ایچ پرسن امنگسٹ اس. ذیشان صاحب, آپ کیا کہیں گے مینٹلٹی آف ینگسٹرز ٹوورڈ سکسیس اور گروتھ؟ یہ کافی حد تک نورین نے اس پہ اچھا کور کیا ہے. میں بس یہ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہر انسان کو اپنا جو صلاحیتیں ہیں اس پہ توجہ دینی چاہیے. ہر انسان فار ایگزامپل اچھا ایتھلیٹ تو نہیں بن سکتا, ہر انسان کمپیوٹر پروگرامر نہیں بن سکتا,
تو اس میں اگین وہی بات ہے کہ والدین اور اساتذہ اسکولوں کا یہ رول ہوتا ہے. اور ترقی یافتہ ممالک میں اگین آپ کو جرمنی کی اگزامپل دوں گا, وہ تقریباً 4تھی یا 7ویں کلاس تک یہ بہت حد تک فیصلہ کر دیتے ہیں بچے کا ایپٹیٹیوڈ دیکھ کے, اس کے ریزلٹس دیکھ کر کے, کہ اس کو فیوچر میں کس لائن میں جانا چاہیے. صحیح. تو اس کی وجہ سے بچے کے جو رجحان جس کو ہم کہتے ہیں اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں باقاعدہ. اب وہی بات ہے, ہم لوگوں کا معاشرہ چونکہ تعلیم کو اتنی اہمیت نہیں دیتا ہے اور اس کو یہ نہیں سمجھتا کہ اس کے ذریعے ہی راستہ آگے ملے گا, تو پھر جس کا جہاں جو دل چاہتا ہے اور وہ تکا لگا دیتا ہے اور اس میں لوگ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے ایک عجیب ایک بے چینی کی کیفیت رہتی ہے, لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ میں کیا کروں. ایسے کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نے اس ملک میں تو رہنا ہی نہیں ہے, باہر ہی جانا ہے, اور باہر جا کے اور برے حالات میں وہ ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے میں جو کہ ٹیچر ہوں اور تعلیم سے میرا رابطہ ہے, تو ہمیں ایسے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ جن کو ہم کہتے ہیں, رجحان بتانے والی چیزیں, وہ بچوں کو دینے پڑیں گے, جس سے یہ کلیئر ہوگا, بچہ خود بھی سیٹسفائی ہو جائے گا کہ ہاں یہ تو واقعی میرا ذہن اس چیز میں لگتا ہے, میوزک میں لگتا ہے. اچھا میوزک خالی دیکھیے, میوزک خالی انسٹرومنٹ بجانے کا نام نہیں ہے. ساؤنڈ انجینئر ہوتے ہیں آپ, ظاہر میں اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے, ایک پوری سائنس ہے یہ, اور اس میں ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں. کیا ناسا کے جو خلائی جہاز ہوا میں جاتے ہیں وہ ساؤنڈ پہ ایکسپیریمنٹ نہیں کرتے؟ کیا ساؤنڈ سے بیماریوں کا علاج نہیں نکالا جانے کے لیے کام ہو رہا ہے؟ تو یہ جو ساؤنڈ کی فیلڈ ہے, فزکس میں آتی ہے, وہ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے, اس کو میڈیکل میں بھی لے آیا گیا. تو فیلڈز تو بہت ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں نالج کی بہت کمی ہے, تو زیادہ سے زیادہ نالج پھیلائی جائے, بچوں کو اسکولوں میں ورک شاپوں کے ذریعے یہ آگاہی دی جائے کہ بچوں آپ کے پاس بہت مواقع ہیں, بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ. صحیح. مس میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا, بینگ اے ٹرینر, سافٹ اسکلز کامیاب زندگی کے لیے کتنا لازمی, کون کون سے سافٹ اسکلز ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں سافٹ اسکلز وہیں سے شروع ہو جاتا ہے جب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے, آئی تھنک کلاس 3, 4, 5 میں بھی پڑھایا جاتا ہے کہ حقوق العباد اور آپ کا اخلاق. تو سافٹ اسکلز وہیں سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں, جب گھر میں بھی سکھایا جاتا ہے کہ بھائی مہمان آئے ہیں سلام کرو یا ہیلو ہائی کرو, بیٹھو ساتھ میں. ریلیشن شپ ڈیولپمنٹ, سافٹ اسکلز جو ہیں وہ وہیں سے سکھا دیے جاتے ہیں, وہیں سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اب سلسلہ کچھ یہ ہو گیا کہ ایز ہیومن بینگس انسان جو ہے وہ آج تک جو نا لینگویج کا, اگر ہم دیکھیں لینگویج کا ہم ڈسکشن تھوڑی دیر پہلے بھی کر رہے تھے, تو ہم نے زبان کو, لینگویج کو, لفظوں کو ابھی تک صحیح سے سمجھا نہیں ہے شاید. اور کمیونیکیشن بڑا امپورٹنٹ ہے, سافٹ اسکلز بہت امپورٹنٹ ہیں. آپ اگر سامنے والے کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کر سکتے ہیں تو ہی آپ اس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں, ورنہ اگر ٹرسٹ نہیں ہے دو لوگوں میں آپ لوگ ساتھ کام نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. سافٹ اسکلز آئی تھنک اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو موو اہیڈ ان لائف. اٹ از آئی تھنک ایکولی, اور شاید someone like me I would give a little more mileage to soft skills, کہ اگر آپ کے پاس سافٹ اسکلز زیادہ ہوں تھوڑے سے, اور اگر تھوڑا سا آپ کا جو اسکل سیٹ ہے, ٹیکنیکل اسکل سیٹ ہے, وہ اگر مارجنل, بہت زیادہ نہیں, مارجنل اگر تھوڑا کم بھی ہو تو پھر بھی گنجائش ہوتی ہے آگے بڑھنے کی, کیونکہ آپ کے ساتھ پھر آپ کا جو نیٹ ورک ہوتا ہے وہ آپ کی اخلاق کی بیسس پر آپ کو آگے بڑھا رہا ہوتا ہے. اور آپ کا اخلاق بھی آف کورس اتنا اچھا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو تنقید کر دی جائے گی یا فیڈ بیک دی جائے گی, یو ول اسٹارٹ ورکنگ ٹوورڈز اٹ, اور آپ اس کو جو ہے وہ منفی سمجھ کر جو ہے وہ ایک دم بیٹھ نہیں جائیں گے. سو اٹس آل اباؤٹ کہ آپ کتنا آگے بڑھ رہے ہیں اپنے ٹیکنیکل اسکلز کے ساتھ بھی, یور ہارڈ اسکلز ایز ویل اینڈ یور سافٹ اسکلز ایز ویل. آپ اپنے آپ کو گروتھ پیٹرن پر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. ہم میں سے بیشتر ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے آپ کے اوپر اتنا کام کرتے ہیں کہ جناب میں پچھلے سال جو کر رہا تھا میں نے اگلے سال اس سے کہیں زیادہ کرنا ہے. وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو 10 سال سے ایک ہی کام کر رہے ہیں اور پریشان بھی ہیں. تو اٹس آل اباؤٹ کہ آپ بڑھ کیسے رہے ہیں آگے, اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ابھی تک سمجھ نہیں پایا آگے کیسے بڑھنا ہے. ہم تعلیم کو صرف ڈگری کی حد تک محدود کیے ہوئے ہیں. تعلیم اور شعور اگر نہیں ہے تو انسان تو حیوان ہے پھر. بالکل صحیح. اور اگر تعلیم ہے تو ہم تو پھر بہت بہترین ہو سکتے ہیں. لیکن آن اکنامک لیول ایز ویل, جیسے آپ نے ذیشان صاحب نے کہا کہ بھائی ملک چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں, یس انڈیڈ اکنامک حالات ہمارے کافی کرٹیکل ہیں. اس میں اگر اف آئی کین جسٹ لاسٹ بٹ فرام مائی اینڈ, کہ
ہم اپنے آپ کو ایگریکلچرل کنٹری سمجھتے ہیں, ہم اپنے آپ کو ایگریکلچرل کنٹری سمجھتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جناب ہم اپنے آپ کو ویلیو چین پر اوپر کیسے لائیں, کیونکہ جتنی کمپلیکس جاب آپ کرتے ہیں اتنے ہی پھر سکسیزفل ہوتے ہیں, اتنے پیسے بنتے ہیں. بالکل صحیح. مس نورین صاحبہ, میں آپ سے بڑی باتیں کرنا چاہ رہا تھا. بڑی سے مطلب میرا یہ ہے کہ بہت زیادہ ٹاپکس تھے جو کہ ابھی رہتے ہیں, رہ گئے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم بچا ہے. لاسٹ میں جاتے جاتے سر کیا پیغام دینا چاہیں گے ینگسٹرز کو؟ میرا پیغام صرف یہ ہے کہ مایوسی کو نہ قریب آنے دیں, محنت کریں, اور جو ترقی یافتہ قومیں ہیں تھوڑا سا ان کے اوپر اسٹڈی کریں کہ وہ کیا کرتے ہیں. بالکل صحیح. ان کے دن و رات کن چیزوں میں گزرتے ہیں, وہ اپنے جسمانی ٹریننگ کیسے کرتے ہیں, اپنی لینگویج کی ٹریننگ کیسے کرتے ہیں, اپنی سکلز کو کیسے بڑھاتے ہیں. یوٹیوب سے آپ کو سب کچھ. گریٹ سر, تھینک یو. مس نورین, آپ کی طرف سے ینگسٹرز کو, خاص طور پہ لڑکیوں کو کیا پیغام؟ خاص طور سے لڑکیوں کو, چلیں ینگسٹرز کو, میل پلس ینگسٹرز کو, ان فیکٹ آئی وڈ سے فار ایوری بڈی, if I can relate to something that is very close to my heart as well, جب ہماری ایجوکیشن لائف ہوتی ہے ہم خاصے نا نادان سے ہوتے ہیں, تو ینگسٹرز کو میری ریکویسٹ یہی ہوگی کہ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ الجبرا کام آئے گا یا نہیں, یہ سوچیں کہ دماغ استعمال کرنا شروع کر دیا یا نہیں. ابھی کے لیے فی الحال اتنا کافی ہے, اور جیسے ہی کارپوریٹ سیکٹر میں جائیں پہلے 10 سال جسٹ گو ود دا آئی وڈ سے دا موسٹ چیلنجنگ اپرچونٹی اینڈ جسٹ گریب اٹ, اور اپنے آپ اپنے اسکلز جو ہیں وہ گرو کریں. پہلے 10 سال میں سیکھیں, اسکل سیٹ اپنا جو ہے اسپیشلائزیشن کی طرح اس میں جو ہے بہترین بنے, اینڈ انشاءاللہ دین آپ جب ایک سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ بن جاتے ہیں, تھنگس ہیپن very very easily for you and success then comes to you. انشاءاللہ. گریٹ. ناظرین آپ سمجھا تو اجی جو ٹاپک اسان جی جو ڈسکشن ہے یہ عمل ہے ہمیشہ جی مفید ثابت تھی ہوندی. انشاءاللہ وری بے پیغام میں بن مہمانن سے گڈ اوان کی خدمت میں حاضر تھیندا سی. ہمیشہ اسان جی پیغام میں کچھ نہ کچھ اصلاحی گالیوں اسان ڈسکس کرن کی کوشش کرنا آیوں, اسان سے گڈ رہندا کریو. اسان جو پیغام فیس بک وسیلے بھی ڈسی سگو تا, یوٹیوب وسیلے بھی ڈسی سگو تا, پنجے دوستن سان شیئر کرے سگو تا. ایندڑ ہفتے تائیں پنجے میزبانی پر لگاری کے ڈیندا اجازت. اللہ نگہبان.